लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज हम पेप टॉक विद टॉप को कंटिन्यू रखते हुए आज हम मिलने जा रहे हैं ART अब्दुल रहमान तलत, जो कि ब्लू ईस्ट के CEO हैं. बाय द वे, आई एम सुपर एक्साइटेड. मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हसन रज़ा, द फाउंडर ऑफ पेप टॉक पाकिस्तान. जैसे कि मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया और बताया कि आज हमारे साथ एक ज़बरदस्त और स्पेशल गेस्ट हैं. लेडीज़ एंड जेंटलमैन, यू नो व्हाई ही इज़ सो स्पेशल? बिकॉज he is amazing and visionary. You know, when I say amazing, I mean it. I am super excited कि आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है ART. आप सोच रहे होंगे ART से बनता है अब्दुल रहमान तलत. आज हम इनसे बात करेंगे पोस्ट कोविड-19 बिजनेस स्ट्रेटजीज़ क्या हैं. बाय द वे, मैं तो आज बहुत खुश हूँ कि आज हम ART से इस टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं. लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ART इज़ वर्किंग एज ए CEO फॉर ब्लू ईस्ट, और ओरिएंट अपैरल जो है वो भी उन्होंने स्टार्ट किया है. हम इनसे आज डिटेल में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम इनको वेलकम करते हैं और थैंक्स बोलते हैं कि उन्होंने हमें टाइम दिया. थैंक यू वेरी मच ART फॉर गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी. थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी. आप आए हैं और आपने टाइम दिया है. आई एम रियली एक्साइटेड टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम. ग्रेट, वंडरफुल. एक सबसे पहले मैं शो शुरू करने से पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी मुस्कुराहट का क्या राज है? यू ऑलवेज स्माइलिंग एंड स्माइलिंग. ऐसा कोई आई डोंट नो, आपने नोटिस किया. थैंक यू वेरी मच. आई जस्ट ट्राई टू स्टे नेचुरल एंड बी माई सेल्फ. आई थिंक जो आपके इर्द गिर्द लोग होते हैं वो बहुत मैटर करते हैं, और वो अगर आपकी ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट इस तरह कर रहे हो तो आप और आपके सारी अल्लाह का करम आपके साथ हो, ज़िंदगी में सक्सेस मिल रही हो और इर्द गिर्द के लोग ऐसे हों तो आप स्माइल ही करते हैं. वाओ, ग्रेट. अच्छा ART, जैसे कि हमारे शो का फॉर्मेट है कि हम जो है सबसे पहले सक्सेस स्टोरीज जो है वो ज़रूर डिस्कस करते हैं. तो ब्लू ईस्ट के आप CEO हैं, आपने ओरिएंट अपैरल भी स्टार्ट किया है, तो हमें ज़रा ये बताइएगा कि कैसे आपके जहन में ये ब्लू ईस्ट का आइडिया आया? ब्लू ईस्ट का जी, ब्लू ईस्ट वॉज फॉर्म्ड आउट ऑफ नेसेसिटी. एक ज़रूरत के तहत हमने इस कंपनी को बनाया. इसके पीछे विजन ये था कि व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा था और फाइनल ईयर से ही, ये दिस वाज अराउंड 2010 की बात है, तो मेरा फाइनल ईयर चल रहा था कंप्यूटर साइंस का. तो उस वक्त IoT का एक कॉन्सेप्ट आ रहा था और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं खुद भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहा था. तो मेरी ख्वाहिश थी कि IoT का कॉन्सेप्ट, हमारा जो ब्रांड है, मेरे वालिद साहब का कारोबार था ओरिएंट इलेक्ट्रॉनिक्स, वाज अ बिग ब्रांड एट दैट टाइम एज़ वेल. आज तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने काफ़ी तरक्की भी दी है और इज़्ज़त भी दी है. बहरहाल उस वक्त ये ख्वाहिश थी कि हम अपनी अप्लाइंसेस में और स्पेशली एयर कंडीशनर में टेक्नोलॉजी ज़रूर डेवलप करें. जब मैं मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया 2011 में. कुछ हार्श रियलिटीज़ हैं जो कि फेस करनी पड़ी. उनमें से एक जो सबसे बड़ी रियलिटी ये थी कि पाकिस्तान में हमारी जो इंडस्ट्री है, यहाँ पे R&D, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में यकीन नहीं किया जाता. जब यहाँ पे बिलीफ ही नहीं है तो इन्वेस्टमेंट या स्पेंडिंग या फोकस की तो बात ही ख़त्म होगी. तो यहाँ पे और ओरिएंट इलेक्ट्रॉनिक्स जो है हमारा अपना बनाया हुआ ब्रांड है. इट वाज अ स्टार्टअप. ये मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि ये उस टाइम से आजकल तो है ना, स्टार्टअप बहुत कूल एक टर्म बन गई और हर बंदा अपने आप को सेलिब्रिटी महसूस करता है स्टार्टअप स्टार्ट करके. सो मेरे वालिद साहब ने ये उस टाइम पे किया जब ये इतना कूल नहीं था, तो ये वहाँ से, दिस इज़ जस्ट अ स्टार्टअप. और आज वो अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि हम इस मुकाम पे उन्होंने पहुँचाया हमें. तो वो हमारे पास तो कोई इंटरनेशनल प्रिंसिपल नहीं है, कोई चाइनीज़ प्रिंसिपल नहीं है, कोई जापानीज़ प्रिंसिपल नहीं है, कोई कोरियन प्रिंसिपल नहीं है. और जिस इंडस्ट्री में हम लोग काम कर रहे थे वो उन सब में यही इन्हीं मुल्कों के ब्रांड्स बैठे हुए थे. सो वी आर वन ऑफ द वेरी फ्यू, एक्चुअली 2 पाकिस्तानी कंपनीज जो कि जीना मरना यहीं पे है, ओढ़ना बिछोड़ना यहीं पे है, टारगेट मार्केट भी यही है, ऑडियंस भी यही है. हमारे पास और कोई मुल्क या कोई एक्सपोर्ट नहीं है. तो हम जो काम करते हैं पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान में बैठ के करते हैं. तो हमें ये चैलेंज हमने आपस में डिस्कस किया और मैं समझ ये आई कि यार 2007 की आई थिंक बात थी, जब 6 या 7, आई डोंट रिमेंबर करेक्टली, जब आईफोन लॉन्च हुआ और नोकिया उस वक्त एक बहुत बड़ा जाइंट था, एक डोमिनेंट सुपर पावर थी नोकिया. एंड विद इन मंथ्स आप देखें कैसे कोलैप्स हुआ. क्यों? इनोवेशन, टेक्नोलॉजी.
ٹیکنالوجی آئی, دے ڈڈ ناٹ ہیو این آنسر فار دیٹ ٹیکنالوجی اینڈ دے کولیپسڈ. سو وی ڈسکس کہ یار ہمارا جن لوگوں سے مقابلہ ہے یہ تو انٹرنیشنل R&D کر رہے ہیں, ان کی مارکیٹ ہے, پوری دنیا ان کی مارکیٹ ہے, انہیں ٹیکنالوجی ڈیولپ کرنی ہے, IoT نے آنا ہے. اس وقت ان دنوں میں ویژن 2020 بہت زیادہ چلتا تھا کہ بائی 2020 IoT ایک بہت زیادہ جو ہے نا ڈومیننٹ ہوگا. تو اور ہمارے پاس اس طرح کی کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی ریسورسز نہیں ہے, ہمارے پاس R&D نہیں ہے. سو یہ نہ ہو کہ خدا نہ خاصا ہم بھی کولیپس ہو جائیں, بیکاز ایٹ دیٹ ٹائم وی آر آلسو بیکمنگ اے ویری ڈومیننٹ پلیئر ان دا مارکیٹ. تو وہ اس ٹائم پہ پھر ہم نے انٹرنلی اس کے اوپر ایک ڈپارٹمنٹ بھی سیٹ اپ کیا, R&D بھی اسٹارٹ کیا, بٹ ویری کوئکلی فاؤنڈ آؤٹ کہ ہمارے یہاں جو HR بھی ہے, جو کلچر ہے, وہ اس چیز کو سپورٹ ہی نہیں کرتا, اس انوویشن کو. بیوروکریسی بہت زیادہ ہوتی ہے, وہ بھی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, اٹس جسٹ اے مائنڈ سیٹ پرابلم کہ ہمارے یہاں مائنڈ سیٹ ہم لوگ جب اسپیشلی جب کمپنیز بڑی ہو جاتی ہیں نا, تو وہ اپنے آپ کو ایک باکس میں جو بند کر لیتی ہیں کہ اس باکس کے اندر رہنے سے باہر نہیں رہنا, اور رسک لینے کا مارجن بہت کم ہوتا ہے, کیونکہ چھوٹی کمپنی کے لیے رسک لینا آسان ہوتا ہے, اس کے لیے اسٹیکس کم ہوتے ہیں. آپ پروڈکٹ لانچ کریں گے, فیل ہوگا تو کوئی بات نہیں, کسی کو پتہ نہیں چلے گا, ہٹ ہو گیا, پاس ہو گیا, بلے بلے. بڑی کمپنی میں یہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا فیلئر بہت زیادہ فیل ہوتا ہے, اور اس میں اسٹیکس بہت ہائی ہوتے ہیں. تو نیچرلی بھی ہماری کمپنی نہیں, کوئی بھی بڑی کمپنی اس لیے بہت زیادہ رسک لینے سے بھی ڈرتی ہے. ہم نے کوشش کی, وی ور ناٹ ویری سکسیزفل. پھر اس کے بعد 2000 آئی تھنک دیٹ اٹ واز ایئر 2016 وی ریئلائز کہ ہمیں شاید اسی پرابلم کا سلوشن یہ ہے کہ ایک چھوٹی کمپنی بنائیں جس کا اوڑھنا بچھونا, جینا مرنا ہی یہ IoT ٹیکنالوجی ہوگی, ای کامرس ٹیکنالوجی ہوگی. یہ 2 ورٹیکلس ہی جس میں بلوز ہم کام کرتے ہیں, IoT اینڈ ای کامرس. تو اس میں ہم نے پھر یہاں بھی ینگ بچے رکھے, اور لیکن اچھے ریسورسز رکھے جو کہ بڑی کمپنیوں کا جن کا ایکسپوجر تھا, باہر گوگل کے لیے کام کرتے رہے, ایپل کے لیے کام کرتے, اس طرح کا ٹیلنٹ لے کے آئے اور لا کے ان لوگوں کو بٹھایا. اور آج الحمدللہ ہمیں IoT کے اندر وی کلیم دیٹ وی آر پاکستان's بگیسٹ IoT کمپنی in terms of active devices and users. اور اسی طرح ای کامرس کے اندر بھی, الیکٹرانکس اینڈ اپلائنسز کے اندر وی آر دی بگیسٹ الحمدللہ آن لائن برانڈ. واو گریٹ. اورینٹ اپیرل trying to choose the right words جو کہ میرے دل کے قریب ہے. it's a new baby, it's my second baby, first being Blue East. بیسکلی ہمارا گروپ الحمدللہ ہم جس طرح ہمارا سائز بڑا ہوا ہے, سو وی 4 بورڈ ممبرز ہیں. So we decided that we need to diversify, and we are diversifying in different industries. So ہماری یہ ایک فیکٹری ہے, کمپنی ایک ہے اورینٹ مٹیریلس کے نام سے. پورسلین ٹائلس کا پلانٹ آ رہا ہے فیصل آباد میں, ایک کمپنی ہے, میرا چھوٹا بھائی اس کو ہیڈ کر رہا ہے. اسی طرح ہماری ایک ریئل اسٹیٹ کی کمپنی ہے اورینٹ اسکوائر کے نام سے, اس میں ہم ہلٹن ہوٹل بنا رہے ہیں پاکستان میں, اٹس ود ایکسپو یہ ایمپوریم کے ساتھ. اسی طرح وی وانٹیڈ ٹو ڈو سم تھنگ ان ٹرمز آف ایکسپورٹ. پاکستان میں ہم بہت زیادہ کام تو کر رہے ہیں, اور پاکستان کے لیے جتنا بھی کام ہے ہماری ٹارگیٹ مارکیٹ پاکستان ہی ہے, بٹ وی وانٹیڈ ٹو ڈو 2 things. ہم اپنا تھوڑا رسک مینیج کریں کوئی ایکسپورٹ کے کاروبار میں, دوسرا اپنے ملک کی اس طرح سے خدمت کریں. اگر ایکسپورٹ کے کام میں آپ جتنا کام بڑھائیں گے تو آپ کو پتہ کہ ہماری اکانومی کے لیے اچھا ہے. سو وی ریئلی وانٹیڈ ٹو ڈو سم تھنگ آن دیز لائنز. اینڈ جب ہم نے ریسرچ کی, سو ہمارا ٹیکسٹائل سے ڈائریکٹ کوئی ایسا نہیں تھا کہ ٹیکسٹائل سے محبت ہے یا اس سے. سو بیس اس میں جو بیک اینڈ پہ موٹیویشن یہ تھی کہ اس موٹیویشن سے کام کریں. اس میں ہم نے سب سے پہلے ٹیکسٹائل سیکٹر سلیکٹ کیا, اور اس کے اندر بھی کافی ساری اپرچونیٹیز ہیں. یہ بہت بڑا سیکٹر ہے, اینڈ بہت سارے اچھے لوگ ہیں یہاں پہ, بہت سارے لوگ بہت ساری محنت کر رہے ہیں, بہت سارا کام کر رہے ہیں. پیپل ہیئر ان پاکستان جو کہ ایگزسٹنگ پلیئرز ہیں, دیو ڈن این امیزنگ جاب. سو اٹس اے ویری گڈ انڈسٹری. اینڈ پھر اس میں سے ہم نے چوز کیا ویلیو ایڈیشن کا پروڈکٹ ہے جو ڈینم جینز ہوتی ہیں, جو تو اس کا پلانٹ لگا رہے ہیں ہم. انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ کیونکہ ہماری IoT کی اینڈ ای کامرس کی اسٹرینتھ کافی کنسیڈریبل اسٹرینتھ ہے, تو ان ایکسپرٹیز کو بھی یوز کریں اپنے اس بزنس کے اندر. اینڈ ابھی جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ اٹس گوئنگ ٹو بی انشاءاللہ پاکستان's موسٹ ماڈرن اپیرل پلانٹ. واو گریٹ, ونڈرفل, امیزنگ. اچھا ART, میں لنکڈن پہ آپ کو فالو کرتا ہوں, تو میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کی ایک پوسٹ, جب آپ نے وہ ڈینم کی اپنی ایک پوسٹ لگائی وہاں پہ, تو لوگوں نے کہا, تو یہ میں نے دیکھا کہ آپ نے وہ خود سے سیکھا کہ جینس کو بنانا کیسے ہے, کس طرح سے اس کے پیرامیٹر, اس پہ تھوڑا سا بتائیں گے آپ؟
سر میرے بڑوں نے مجھے سکھایا ہے کہ کاروبار کرنے کا سکسیزفل بزنس مین وہی ہوتا ہے جسے ہر کام ہاتھ سے کرنا آتا ہو, اور ہاتھ سے کام سیکھنے میں کوئی شرم نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو وائی, میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, لیکن کافی لوگوں کا اس میں رسپانس ایسا ہے کہ آپ نے کیوں کیا, کیسے کیا. میرے لیے آئی ڈونٹ تھنک اٹس دیٹ بگ آف این ایشو. ہوا ایسے تھا کہ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں, عزیز ہیں, میاں احسن صاحب, ان کی پاکستان میں ٹاپ 10 کمپنیز میں ان کا شمار ہوتا ہے ٹیکسٹائل میں, یو ایس اپیرل کے نام سے. ہمارے فیملی فرینڈز ہیں اور وہی ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں اس کاروبار میں لانے میں, ان کا کافی زیادہ ہاتھ ہے, اور وہ آپ ان ریئل ٹرمز ہمارے استاد بھی ہیں اس کام میں. تو ان سے ریکویسٹ کی کہ اس میں کوئی اگر ٹریننگ کا ارینج کروا دیا جائے, تو انہوں نے اپنی ایک کمپنی میں, اپنی ایک فیکٹری میں مجھے بھیجا, جہاں پہ وہاں پہ ان کی اسٹاف بھی کافی زیادہ ہیلپ فل تھا. انہوں نے سو آئی وینٹ تھرو اے ٹریننگ. انہوں نے مجھے پوری انڈسٹری کے بارے میں, پروڈکٹ کے بارے میں, ہر چیز کے بارے میں انہوں نے ایک مہینے کا ٹریننگ سیشن تھا جو کہ اس میں تھا, اور اس ٹریننگ سیشن میں میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ سر میں نے گارمنٹ خود بنانا سیکھنا. تو اس میں پھر وہ ہم نے ٹریننگ ایسے ڈیوائڈ کر لی کہ ہاف ڈے میں ان کے ساتھ بورڈ روم میں بیٹھ کے مجھے وہ ساری ٹریننگ دیتے تھے, ہاف ڈے میں پھر ان کی لیبر کے ساتھ بیٹھ کے ڈفرینٹ سیکشن میں ڈفرینٹ آپریٹرس کے ساتھ بیٹھ کے پھر وہ یہ واقعی وہ گارمنٹ ایسا ہے کہ وہ اینڈ ٹو اینڈ میں نے خود ہی کٹنگ سے لے کے فنیشنگ تک وہ سارا اس میں نے پھر پروسیس سیکھا. اور میں کوئی بھی بندہ جو کہ کوئی بھی کام کرنا چاہے گا, میں اسے یہی سجیسٹ کروں گا کہ یہ آپ کام ہاتھ سے ضرور کرنا سیکھیں, اس میں کوئی شرم نہیں ہے. فار می جتنا, کیونکہ میں بالکل انڈسٹری میں لے مین ہوں, سو اس ایکسرسائز سے مجھے جتنا سمجھ آیا انڈسٹری میں, اس ایک مہینے کی ایکسرسائز ہے جس میں نے ہاتھ سے کیا. اس سے پہلے 1.5 سال سے ہم اس کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں. سو 1.5 سال میں جتنی ہماری ریسرچ تھی وہ ایک طرف, اور وہ جو لیبر کے ساتھ بیٹھ کے ہاتھ سے سارا گارمنٹ سیکھنا ایک مہینے کے اندر وہ ایک طرف, دس از مچ مور ویلیویبل دین وہ 1.5 سال کی ریسرچ. ونڈرفل, زبردست. اچھا اے آر ٹی, ایک اور کویسچن جو میرے ذہن میں ہے بڑا امپورٹنٹ اینڈ ریلیونٹ ہے, وہ یہ ہے کہ سم ٹائم جب آپ کوئی بھی بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں اور جب آپ آتے ہیں تو لوگوں کا ایک یہ ہوتا ہے یار کہ دیکھو جی پیسہ بہت ہے, ٹھیک ہے آ کے سنبھال لیا, یہ چیزیں کر لی, اور آپ کو ماشاء اللہ میں دیکھتا ہوں لنکڈ ان پہ بہت سارے لوگ فالو کرتے ہیں. تو ایک تو کیونکہ میں ریسرچ کر رہا تھا آپ کے اوپر, تو میں نے دیکھا ہے کہ جب آپ نے اسٹارٹ کیا تو باقاعدہ آپ کی ٹریننگ ہوئی, ہر جگہ پہ آپ کی ٹریننگ ہوئی. تو ایسے لوگ جو اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور جو کہتے ہیں ہمارے پاس پیسہ ہے, آؤ بھائی پیسہ لگائیں اور کر لیں فوراً, تو ان لوگوں کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ مجھے آن لائن بھی کئی مرتبہ لوگ ایسا ٹاؤنٹ کر دیتے ہیں کہ سلور اسپون سے لے کے آئے ہیں اور پیسے ہیں تو باتیں کر رہے ہیں یا یہ وہ. اس میں بات کسی حد تک ٹھیک تو ہے لیکن ٹھیک نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیسہ ہونے سے کامیابی نہیں ملتی. اگر پیسہ ہونے سے کامیابی ملتی تو آپ یقین کریں کہ ابھی جتنا ویسے ڈیوائڈ تو ابھی بھی ہے, لیکن جو امیر لوگ ہیں نا صرف آپ کو بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں, غریب نظر ہی نہ آتا. دیکھیں پیسہ کیا کرتا ہے, آپ کو کیپٹل دے, آپ اپنا آئیڈیا جو ہے کر سکتے ہیں, آفس بنا سکتے ہیں, ہیومن ریسورس رکھ سکتے ہیں, بٹ دس از ناٹ اے گارنٹی فار سکسیس. سکسیس آپ کو محنت سے ملتی ہے. اگر پیسے سے ہی سارا کچھ, مجھے کیا ضرورت تھی میں جا کے اپنے ہاتھ سے سیکھتا, ساری ٹریننگ کرتا, پھر تو میں تو اس کمرے میں بیٹھا رہتا اور بیٹھ کے تو پھر پیسہ ہی لگاتے رہتے. تو پیسہ ہونا ایک علیحدہ چیز ہے. بہت ساری کمپنیز, بڑی کمپنیز بہت سارے نئے وینچر کرتے ہیں اور وہ وینچر فلاپ بھی ہوتے ہیں. کیوں؟ اگر اس سے پیسے ہی ساری چیزیں ہوتی تو کسی کا کبھی وینچر فلاپ بھی نہ ہوتا کسی بڑی کمپنی کا, اور بڑی کمپنیز اور ڈومیننٹ ہو جاتی. آپ کو بزنس چلانے کے لیے پیسہ از ون پارٹ, ٹھیک ہے کیپٹل چاہیے, وہ دیٹ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے, بٹ اس میں آپ کو محنت کرنی ہے اور بہت سارے فیکٹر ہوتے ہیں. سو آئی تھنک دس از اے رانگ پرسیپشن. جس کو ان چیزوں کا ایکسپوجر نہیں ہے شاید ان کو آئیڈیا نہیں ہے اور وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ یہ جس کمپنی میں ہم بیٹھے ہیں آج, بلو ایسٹ کی اگر میں بات کروں, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایک اچھا مقام دیا. آج ہم سمجھتے ہیں کہ آج بھی ہم سکسیزفل نہیں, ابھی بھی ہم اپنی اسٹوری لکھ رہے ہیں, بٹ یو ول بی سرپرائز ٹو نو کہ اس کمپنی کو پیرنٹ کمپنی نے کبھی فنڈ نہیں کیا. اینڈ یہ کمپنی دس از اے پیور اسٹارٹ اپ. پیور اسٹارٹ اپ سے مراد یہ ہے کہ بہت لمیٹیڈ پیسوں سے اسٹارٹ کیا اور یہ شروع سے انہی پیسوں پہ چل رہا ہے. تو ایسے نہیں ہے کہ کوئی بھی کچھ ہوتا ہے تو اوپر سے آپ کو ایکسٹرا پیسے مل جاتے ہیں, اور ہمیں بھی اسی طرح ہی فنڈنگ کے لیے ادھر ادھر کرنا پڑتا ہے. دس کمپنی از اٹس ایکچولی اے پیور اسٹارٹ اپ. تو اس میں وہ جو ایک پرسیپشن ہے نا کہ پیچھے سے بہت زیادہ ایک وہ سپورٹ ہوتا ہے اور اس لیے وہ کر لیتے ہیں.
سو فار می دس ہیز بین این ایکسپیرینس کہ کیوں اس کی وجہ یہ تھی کہ فار اس اٹ واز آلویز کہ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ یہ کام چل سکتے ہیں. مجھے تو پتہ تھا, میرا تو بلیف تھا کہ کر سکتے ہیں, لیکن جو باقی بورڈ ممبرس تھے وہ بہت زیادہ ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ کے نہیں تھے, اور وہ ہمارا کیونکہ ٹریڈیشنل کام ٹریڈنگ کا اور مینوفیکچرنگ کا ہے تو ہمیں شاید یہ چیزیں زیادہ سمجھ آتی ہیں کہ یار یہ اس سے تو یہ کاروبار ہے. سو ہم انوویشن اینڈ ٹیکنالوجی اسپیشلی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کو شاید وہ ہمارے یہاں وہ مقام نہیں ہے. سو اس لیے مجھے بہت چھوٹی سی وہ شروع میں ایک وہ ملی تھی, اور اس کے بعد سے اسی کی بیس پہ ہی ہم نے اس کو سیلف سفیشینٹ ایز اے پیور اسٹارٹ اپ کمپنی گرو کی ہے. ہاں اورینٹ اپیرل ہے, اس میں ڈیفینیٹلی ایک آپ کو ایک اگر آپ نے فیکٹری لگانی تو آپ کو ایک کیپٹل چاہیے, تو وہ اس کے لیے ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ. جی تو اب ہم بات کریں گے اپنے ٹاپک سے, ہاؤ ٹو ری اسٹارٹ یور بزنس پوسٹ کووڈ. سو ART ہم نے سکسیس اسٹوری سنی بلو ایسٹ کی, ونڈرفل انسپائریشنل اسٹوری. اورینٹ اپیرل بھی آپ لانچ کریں, حالانکہ اٹس ویری انسرٹن ٹائٹ ونڈرفل. اور مجھے لگتا ہے کہ جب کوئی مشکل آتی ہے تو اس کے ساتھ آسانی ضرور آتی ہے. جو آپ کی ڈسکشن سے میں نے یہ دیکھا ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگر کووڈ ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی اپرچونیٹی ہے, اس لیے دیٹس وائی یو آر ٹیکنگ اے لیڈ. اور اورینٹ اپیرل جو ہے وہ آپ لانچ کریں. ہماری بیسٹ وشیز آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کی کمپنی کے ساتھ. ART اب ہم بات کریں گے ٹاپک ہاؤ ٹو ری اسٹارٹ یور بزنس پوسٹ کووڈ پینڈیمک. حسن پوسٹ کووڈ بزنس ری اسٹارٹ کرنا آئی تھنک کہ یہ تھوڑا سبجیکٹیو ہے ان اے سینس کہ ڈفرینٹ بزنسز کا ڈفرینٹ ایکسپیرئنس ہے کووڈ کے دوران. کچھ بالکل اسٹاپ ہو گئے, کچھ بالکل کلیپس ہو گئے, بٹ موسٹ آف دا بزنسز دیٹ آئی نو وہ سروائیو کر گئے, اور اکثر بزنس تھرائیو بھی کر گئے. تو فار می آئی تھنک کہ اتنا زیادہ بزنسز کو ری اسٹارٹ وڈ ناٹ بی رائٹ ٹرم, کیونکہ آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی اسٹاپ لگا تھا. اسپیشلی لاسٹ ایئر جب لاک ڈاؤن ہوا تھا تو اس وقت جو تھوڑا سا ایک فیز آیا تھا, اس کے بعد ری باؤنڈ اتنا زیادہ تھا موسٹ آف دا انڈسٹریز میں کہ وہ ساری کسر پوری ہو گئی تھی. سو آئی تھنک کہ اب تو ہم جو ہمارے ملک میں انوائرمنٹ ہے اور جو کنڈیشنز ہیں آئی تھنک اٹس نیئر ٹو نارمل. تھوڑے سے ایس او پیز کا برائے نام ہی ہوتے ہیں, بٹ ایک انکنوینئنس ہے آپ, بٹ فار موسٹ پارٹ آئی تھنک کہ تھنگز آر بیک ٹو نارمل رائٹ ناؤ. آئی ڈونٹ تھنک کہ اس میں اتنا زیادہ پرابلم ہے. جو جتنے بزنس جس طرح ہماری اگزامپل اگر آپ لیں, شکر ہے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے گروپ کے پاس ایک کمپنی تھی بلو ایسٹ, ہمارے پاس ای کامرس کا ایک انفراسٹرکچر تھا. سو ڈیورنگ کووڈ یہ ہوا کہ سارا کسٹمر آن لائن شفٹ ہو گیا. آن لائن شفٹ ہوا, وی ور دا اونلی کمپنی دیٹ واز سٹنگ آن لائن اینڈ سیلنگ آن لائن. باقی کمپنیز کا بلیف ہی نہیں تھا اس انڈسٹری میں. سو دے ور فری, دے ور سٹنگ ایٹ ہوم اینڈ وی ور ڈوئنگ بزنس. سو وہ ہمارے لیے الحمدللہ اٹ واز مطلب فار اس, میں اس کیٹیگری میں ڈالوں گا کہ جس میں ہماری ہی کمپنی تھرائیو کر گئی بیکاز آف دا ای کامرس. اس کے بعد باقی لوگوں کو خیال ہے کہ نہیں ہمیں اس کے اوپر انویسٹ کرنا چاہیے, ای کامرس کا ہونا چاہیے. سو وی نیڈ ٹو بی ڈیجیٹل. آج کل کا جو دور ہے آپ کنونشنل طریقوں سے نہیں سروائیو کر سکتے, آپ کو ڈیجیٹل پریزنس آپ کی ہونی چاہیے. کسٹمر از ایون پری کووڈ کسٹمر ای کامرس کی طرف شفٹ ہو رہا تھا, لیکن کووڈ نے اس کو اتنا بڑا بوسٹ دیا ہے کہ آئی تھنک, اور اب اس کے بعد سے جو کووڈ کے بعد سے نمبرز واپس نہیں آئے. سو لوگ ابھی بھی آن لائن شاپنگ کر رہے ہیں, بٹ دس از جسٹ ون ایگزامپل. بٹ پیپل آر ناؤ کمیونیکیٹنگ مور ود دا برانڈس ڈیجیٹلی, پہلے سے کافی زیادہ کر رہے ہیں. سو آئی تھنک کہ اگر آپ کنزیومر فیسنگ اسپیشلی کام کر رہے ہیں, یو نیڈ ٹو ہیو اے ڈیجیٹل پریزنس ایٹ اینی کاسٹ. گریٹ, ونڈرفل. اچھا ART ایک اور کویشچن اینڈ دیٹ از کہ جی بڑے جو مطلب جو جائنٹس ہیں انہوں نے تو چلے سروائیو کر لیا, جو اسمال بزنسز ہیں وہ کووڈ-19 کو آپ دیکھ رہے ہیں مطلب کافی پرابلمز آ رہے ہیں, تو آپ ان کو کیا ایڈوائز کرتے ہیں کہ جو اسمال بزنسز ہیں وہ کیسے اپنے آپ کو جو ہے وہ ری اسٹارٹ کریں؟ میرا یہ خیال ہے کہ اسمال بزنسز کے لیے کووڈ ہیز بین اے بلیسنگ ان اے سینس کہ یہ اس کے بعد سے جب انوائرمنٹ کریٹ ہوا ہے, جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا, دا کنزیومر از آن لائن. سو اٹس اے مچ بگر اپرچونیٹی فار یو گائز ٹو ڈسٹرب دا بگر برانڈس. فار یہ اسمال بزنسز کے لیے پہلے سے بہت آسان ہو گیا. کیوں؟ میں آپ کو اگر ایگزامپل کوٹ کروں, لیٹ سے کہ ایک کپڑوں کی دکان ہے. سو پہلے کیا ہوتا تھا, آپ کو ایک لان کا اگر آپ کو برانڈ لانچ کرنا ہے, آپ کو بہت پوش ایریے میں ایک بہت بڑی دکان خریدنی ہے, اس کو رینوویٹ کرنا ہے, اس میں مطلب ایک فزیکل پریزنس آپ کو چاہیے, آپ کو خرچے چاہیے, ٹھیک ہے.
اسمال بزنسز اس ایریا میں اس کے ساتھ دکان نہیں رکھ سکتا, ہی کین ناٹ افورڈ دیٹ. بٹ اب تو کسٹمر وہاں جا ہی نہیں رہا, کسٹمر نے تو آن لائن شاپنگ کرنی ہے. سو جس طرح کی ویب سائٹ وہ بنا رہا ہے آپ بھی بنا سکتے ہیں, جس طرح کا پروڈکٹ وہ دے رہا ہے یو ہیو ٹو ہیو دیٹ کائنڈ آف پروڈکٹ. ٹرسٹ می, اسمال بزنسز کے لیے اٹس مچ ایزیئر ٹو ڈسٹرپٹ. آل دے نیڈ ٹو ڈو از پرووائڈ دا سیم کوالٹی اف ناٹ بیٹر بٹ بیٹر آپریشنس. اگر آپ آپریشنس بہتر کر لیں گے, اپنی سروسز بہتر کر لیں گے, بلیو یو می یو ول ڈسٹرپٹ اینی بگ جائنٹ. اور اس کی میرے پاس ایک میرے ایکسپیرینس کی ایک ایگزامپل ہے. لاسٹ ایئر وی لانچڈ اے نیو برانڈ ریزن کے نام سے, ریزن الیکٹرانکس کے نام سے. اٹس پاکستان میں پہلا آن لائن اونلی الیکٹرانکس برانڈ تھا, تھریٹیکلی ایون اورینٹ کا ہی کمپیٹیٹر برانڈ ہے. اور اس وقت جب ہم نے لانچ کیا لاٹ آف پیپل ور اسکیپٹیکل کہ یار یہ نہیں چل سکتا پاکستان میں. آج کے دن میں اٹ از دی بگیسٹ آن لائن جو آن لائن ای کامرس سیلس کے اوپر اٹ از دی بگیسٹ الیکٹرانکس اینڈ اپلائنسز برانڈ. وائی؟ وی جسٹ گیو دا کنزیومر دا بیسٹ پروڈکٹ, بیسٹ پرائس, بٹ with the best service and operations. ٹریڈیشنل مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ آپ کوئی چیز اگر بیچ دیتے ہیں تو آپ ریپیئر کرتے ہیں, پرابلم آتی ہے. ہم موسٹ آف دا کیسز میں اگر کسٹمر صرف ہمیں یہ بھی کہہ دیتے ہیں نا کہ مجھے ویسے دیکھنے میں اچھا نہیں لگا, ہم چینج کر دیتے ہیں یا ریپلیس کر دیتے ہیں یا ریفنڈ کر دیتے ہیں. سو پوٹنگ دا کسٹمر فرسٹ, جسٹ بائی پوٹنگ دا کسٹمر فرسٹ, آج کے دن میں الحمد للہ اتنا بڑا ہے کہ نمبر 1 اینڈ نمبر 2 بھی ہم ہی ہیں. اورینٹ used to be number 1 last year for 5 years straight. number 1 اور number 2 میں بہت بڑا مارجن ہے, بہت بڑا گیپ ہے, اور number 2 کے بعد number 3 ہے ہی نہیں. So reason small startup started from Blue East, 3 لوگ چلاتے ہیں as opposed to 1000+ people at Orient. 3 لوگ چلاتے ہیں reason. And these 3 people were able to make it so big that it's industry mein, and in terms of numbers and volume it's a giant. So for small startups anyone can do it, and literally anyone can do anything and disrupt anyone. تو ہم نے بات کی ٹاپک پہ, ہم نے سکسیس اسٹوری جو بلو ایسٹ کی اور اورینٹ پیرل جو آ رہا ہے اس کے بارے میں بھی ART سنا. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, اب ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں, اور ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہے ریپڈ فائر. سو ART, آر یو ریڈی فار دا ریپڈ فائر؟ جی انشاءاللہ. گریٹ. نہیں زیادہ اوکے جی. سو سب سے پہلا کویشچن ART جو ریپڈ فائر کا ہے وہ ہے, واٹ میکس یو یونیک؟ Nothing, I'm not unique. I don't claim to be unique. And you don't have to be unique. اگر آپ کو یونیک ہونا ہے so you need to be 1 in a million. I don't think I am. اگر آپ ہیں تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن اگر آپ نہیں ہیں تو باقی جو اتنے ساری جو ریشیو ہے وہ کیا کرے. تو میں ان لوگوں میں سے میں آپ کو یہ کہتا ہوں, you don't need to be unique, you need to be persistent and you need to be کیا آپ یونیک ہونا چاہیں گے, سکسیزفل ہونا چاہیں گے. سو وی نیڈ ٹو کیپ آور پرائرٹی اسٹریٹ اینڈ وی نیڈ ٹو فوکس آن بینگ سکسیزفل رادر دین بینگ یونیک. گریٹ ون این آنسر, آئی مین انسپائرنگ. اچھا, سیکنڈ کویشچن ART وہ یہ ہے کہ جب آپ برن آؤٹ ہوتے ہیں تو کس طرح سے اپنے آپ کو ری انرجائز کرتے ہیں؟ میں آپ نے پوچھا, لیکن تھوڑا سا اس کا میں بیسکلی آئی ایم اے ورکاہولک. سو میں اور میرے ایک نیچر میں ہے کہ آئی کین ناٹ, اگر میں فار می ایون سٹنگ اسٹل از اے ڈیفیکلٹ ٹاسک. سو میں آئیڈل نہیں بیٹھ سکتا. آئی نیڈ ٹو آلویز بی ڈوئنگ سم تھنگ, یہ میری نیچر کا حصہ ہے. سو آئی ایم اے میں بہت زیادہ ورکاہولک ہوں, میں بہت زیادہ کام کرتا ہوں, اور میں اس لیے کام سے کبھی بھی برنڈ آؤٹ فیل نہیں کرتا. صرف اس کیس میں کرتا ہوں کہ اف آئی ایم اسٹک آن اے پرابلم وچ آئی کین ناٹ سالو, دین دیٹ فرسٹریشن, اور اس کی وجہ سے میں برن آؤٹ ہوتا ہوں. اور اس کا میرے پاس جب تک میں اس پرابلم کو سالو نہ کر لوں آئی ڈونٹ فیل ایٹ ایز. سو میں اس برن آؤٹ اسٹیٹ میں رہتا ہوں. سو فار می ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ آئی برن مائی سیلف آؤٹ ایون مور. جب تک وہ, میں اس کا آپ کو ایگزامپل دوں, جب ہم ارلی ڈیز میں ڈیولپمنٹ کر رہے تھے اپنے IoT پلیٹفارم کی, اینڈ وی ور ناٹ ایبل ٹو لانچ دا ایپ, لانچ نہیں ہو رہی تھی. سو آئی لاک مائی سیلف ان اے روم, اور میں آئی یوز ٹو لاک مائی سیلف ان دا روم. میں صبح آفس جاتا تھا, شام کو آتا تھا, اینڈ پھر
رات سے لے کے صبح تک میں کوڈ لکھتا تھا اپنے کمرے میں بیٹھ کے گھر میں, اور صبح اٹھ کے پھر آفس چلا جاتا تھا. سو فار اے منتھ اور ٹو آئی ڈیڈ دس, ویری لٹل سلیپ, 2 hours 3 hours sleep, that's all I used to get. اور جب تک وہ ایپ لانچ نہیں, I did not get out of that state, I was just stuck there. So وہ I think کہ جب تک کوئی پرابلم سالو نہ ہو, ابھی تک اللہ کا کرم یہ ہے کہ جب بھی ایسا کیس آیا ہے تو کوئی نہ کوئی سلوشن نکل ہی جاتا ہے. سو ورنہ I'm afraid کہ جو میری نیچر, I would be stuck in that state infinitely. ٹھیک ہے, اوکے جی. نیکسٹ کویشچن. اچھا ART, کبھی کوئی زندگی میں ایسا ٹائم آیا ہو, کوئی ایسا لمحہ آیا ہو جہاں پر آپ کو لگا ہو نہیں یار زندگی رک گئی ہے, اب اس سے آگے کچھ نہیں, اس لمحے کو آپ نے کیسے ہینڈل کیا؟ ہاں جی, کئی مرتبہ آ جاتا ہے. ایک ٹائم ایسا تھا کہ آئی فیلٹ ریئلی اسٹک, اینڈ اور یہ زیادہ جب آپ انٹرپرینور ہوتے ہیں تو یہ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ آتا ہے. سو بزنس کے ٹائم پہ ہی ایک ایسا ٹائم آیا تھا کہ when I felt really demotivated, really stuck, and I did not سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آگے کیا ہے, فیوچر کیا ہے, what the future holds. It was a really depressing time for me. I just جس میں نے آپ کو پچھلے ایگزامپل میں بتایا, I just keep things in myself and I just take some time to be with myself. اس میں ان دنوں میں پھر جب ایسا ہوتا ہے تو I'm less social than I'm usually am. I just like spending time with myself. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی پرابلم آتی ہے نا, جسٹ میں نے کہیں میں پڑھا تھا یا مجھے کسی نے بتایا تھا کہ جب آپ بہت خوش ہو یا جب آپ بہت غصے میں ہو یا بہت ڈپریس ہو, کوئی فیصلہ نہ کریں. سو وہ میں نے وہ سم ہاؤ آئی جسٹ وہ مجھے یاد رہتی ہے چیز. سو آئی ٹیک مائی ٹائم. تو اس میں آئی جسٹ ہفتہ مجھے یاد ہے اس ٹائم پہ مجھے 1-2 ہفتے تھوڑا سا ایک ٹائم رہا تھا, بٹ اس کے بعد ایونچولی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کلیئرٹی آ جاتی ہے چیزوں میں, اللہ تعالیٰ بھی آپ کو راستہ دکھاتا ہے, اور تھوڑا سا پھر ایک جب آپ سے ایک فیز گزرتا ہے تو آپ اپنے ڈپریشن سے دین آپ کے اوپر دوبارہ سے واپس ایک موٹیویشن ایونچولی آئی جاتی ہے. لک, پرابلمز آتی ہیں, اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو اتنا نہیں آزماتا جو آپ نہیں سہ سکتے, یہ تمہارا ایمان بھی ہے. پرابلم آتی ہے, سب کو آتی ہے, کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جسے نہیں آتی, بٹ یو ہیو ٹو گیٹ بیک آن یور فیٹ اینڈ یو ہیو ٹو فیس اٹ. جتنا جلدی آپ اس کو فیس جب تک آپ بھاگتے رہیں گے وہ آپ کے پیچھے آتی رہے گی. یو ہیو ٹو فیس یور پرابلمس, یو ہیو ٹو فیس یور ڈیمنس. تو تب بھی ایسے ہی ہوا تھا. دین آئی ڈیسائیڈڈ آئی ول فیس اٹ, اینڈ اللہ کا شکر ہے وہ ایک فیس تھا, گزر گیا. Great, wonderful. Okay, ART, the next question is that who is your role model? مائی فادر. یہ تو اس میں کوئی سوچنے کی ضرورت ہی نہیں. مائی فادر از ڈیفینیٹلی مائی فادر. بزنس میں تو ہیں ہی ہیں, بٹ میں انہیں رول ماڈل بزنس کے لیے اتنا نہیں, میں انہیں رول ماڈل ایز اے ہیومن بینگ سمجھتا ہوں. ایز اے ہیومن بینگ جو ان سے اگر میں اس کا 10% بھی کر لوں, دا وے ہی تھنکس اباؤٹ پیپل, دا وے ہی responds to things, the way he faces challenges, faces problems, کس کے ساتھ کتنا رحم دلی سے پیش آنا ہے, دل کیسے بڑا کرنا ہے, کیسے کھولنا ہے. اللہ تعالیٰ, میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ جتنا میرے والد صاحب کو آپ نے دل دیا ہے اتنا مجھے بھی دیں. اینڈ ان دس ریگارڈ آئی تھنک کہ ہی از دا بیسٹ پرسن آئی نو. کوئی برا بھی کرتا ہے تو ان کے ساتھ بالکل ہی ڈز ناٹ ریئیکٹ, بلکہ بدلے میں دعائیں دیتے ہیں, اس کو بھی دعا دیتے ہیں. ان کی ایک عادت ہے, صبح جو ہے نا, ہر صبح گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ بسم اللہ پڑھتے ہیں, اور کہتے ہیں سب دا بھلا سب دی خیر. تو دس از دا مائنڈ سیٹ ہی ہیز کہ سب کو یہی کہتے ہیں. جنرلی ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ کوئی کسی کی سکسیس کے بارے میں سن لے تو ہم تھوڑا سا ہوتے ہیں تو وہ اور دعائیں دیتے ہیں کہ ماشاء اللہ, ایون کمپیٹیٹرس کو. تو اس کے لیے بہت بڑا دل چاہیے آپ کو, اور آپ کو بیسکلی انسان کو ایز این انسان ہی دیکھنا ہے, ایز اے دشمن یا کمپیٹر یا کوئی کچھ اور نہیں دیکھنا. سو یہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے, کبھی کبھی پھر ہم انسان ہیں نہیں کر پاتے, بٹ ان سے سیکھتے رہتے ہیں کہ نہیں یہ چاہیں تو کر سکتے ہیں. Great, wonderful, and he must be proud on you, by the way. اچھا ART, next question is that سب سے کم کام پاکستانیوں کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے کم کام پاکستانیوں کو یہ کرنا چاہیے کہ دوسروں کے بارے میں اوپینین فارم کرنا تھوڑا سا کم کر دینا چاہیے, اور اپنے کام پہ فوکس کرنا چاہیے. Great. اوکے جی, سیکنڈ لاسٹ کویشچن اینڈ دیٹ از, آپ کو جب کوئی اجنبی دیکھتا ہے تو اس کے ذہن میں کیا آتا ہے, یار یہ کیسا بندہ ہے؟
یہ آپ بتائیں نا, آپ نے آج مجھے دیکھا ہے, آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ یہ کوشچن آپ کے لیے کسی سے آپ تو کیونکہ میرا انٹرویو لے رہے ہیں تو مجھے بولنا پڑ رہا ہے, لیکن جنرلی یہ ہوتا ہے کہ جب میں کسی سے پہلی مرتبہ ملتا ہوں کسی بزنس میٹنگ میں بھی, جنرلی سو فرسٹ میٹنگ میں بولتا نہیں ہوں, آئی جسٹ سٹ اینڈ آبزرو. آئی فیل ویری انکمفرٹیبل کہ وداؤٹ نوئنگ ہو دا پرسن از, کیسے بات کرتا ہے, لائکس ڈس لائکس کیا ہے. مطلب آپ جب کسی سے ملتے ہیں نا تو بائی دا اینڈ آف دا میٹنگ آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے. سیلس پچ میں تو اگر آپ سیل مین ہیں نا تو یہ تو آپ کو 100% کرنا چاہیے. میری کیونکہ ٹریننگ بھی ساری 8 سال میں نے ایز ڈائریکٹر سیلز مارکیٹنگ بھی کام کی ہے. ایک اس ٹریننگ کا بھی حصہ ہے کہ کبھی بھی جا کے اپنا مال نہ بیچنا شروع کر دو, پہلے جسٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کے کسٹمر کی پرابلم کیا ہے اور اپنے پروڈکٹ کو ایز اے سلوشن پرپوز کریں. تو وہ ایک اس ٹریننگ کا پارٹ تھا. میں کبھی بھی پہلی میٹنگ میں نہیں بولتا, اور اگر میری ٹیم میں کوئی ہوتا ہے تو میں اسے کہتا ہوں آپ بات کیجیے گا, میں آبزرو کروں گا, اینڈ وین آئی انڈرسٹینڈ دا پرسن پھر میں بولتا ہوں. تو اس سے آئی فیل کہ سم ٹائم لوگوں کو لگتا ہے کہ ایروگینٹ ہے یا پراؤڈ ہے یا آپ سینونیمز آپ نکال سکتے ہیں, بٹ وہ ہوتا ہے یہ کہ ونس آئی انڈرسٹینڈ دین آئی اوپن اپ, اینڈ پھر میں نارمل طریقے سے جس طرح بات کرتا ہوں. تو آئی تھنک کہ اس چیز کا ایک کوئی نیگیٹو امپریشن شاید آتا ہو, وہ ایک فرسٹ امپریشن آتا ہے شاید کہ ایروگینٹ ہے, لیکن ایسا ہے نہیں الحمد للہ. تو اچھا, دا فائنل کویشچن, ART اسٹارٹ اپس آ رہے ہیں پاکستان میں بڑے بڑے, ایک اپروچ وہ یہ ہے کہ یار میں آؤں اور چھا جاؤں, یونیکارن بن جاؤں, مطلب میں آؤں اور ایک جادو سا ہو جائے, ہر طرف میری بلے بلے ہو. تو ایسے کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے, مطلب آئیں اور آپ ایک دم چھا جائیں؟ یہاں پہ لوگوں کی یہ اپروچ یا مینٹالٹی کو کس طرح چینج کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے جی, ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور بہت سارے یہاں پہ ٹیلنٹڈ لوگ ہیں جو کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی دے, وہ کر بھی سکتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر کوئی یہ کرنا چاہتا ہے اور وہ اگر میری یہ بات سن رہا ہے اور اگر وہ اس قابل سمجھتا ہے کہ میری کوئی اس میں ایڈوائس لے, تو میری یہی ہوگی کہ آپ کا فوکس یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے یونیکارن بننا ہے. جو آپ کام, اول تو کام آپ وہی کریں جو آپ کو شوق ہے. اگر آپ کو شوق نہیں ہے تو آپ کر ہی نہیں سکتے, یو کین نیور بی سکسیزفل. اور جو آپ کام کرنے آئے ہیں, جو بزنس آپ نے پروڈکٹ کے اوپر اور اپنے کسٹمر کے اوپر فوکس کریں. کسٹمر آپ کو یونیکارن بنائے گا. اگر آپ کا فوکس یہ ہوگا کہ میں نے بننا ہی یونیکارن ہے, تو آپ دن رات یہی سوچیں گے کہ آج ایک اور دن گزر گیا میں یونیکارن نہیں بنا, ایک اور دن گزر گیا, اینڈ یو ول بی ڈپریسڈ, یو ول ناٹ بی فوکسڈ. آپ اپنے کام پہ فوکس کریں. اگر اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو یونیکارن بنائے گا. ART دل تو بہت کر رہا ہے کہ آپ کے ساتھ بڑا اچھا سیشن چل رہا ہے اور ہم ڈھیر ساری جو ہے وہ ڈسکشن کریں, لیکن آئی کین انڈرسٹینڈ ٹائم کی جو ہے وہ بالکل قلت ہے. صرف جاتے جاتے جو پیپ ٹاک پاکستان کے جو فالوورز ہیں جو کہ LinkedIn پہ دیکھ رہے ہیں, ART بہت سارے جاب سیکرز ہیں جو کہ دیکھ رہے ہیں ہمیں وہاں پہ, آپ کو بھی ہم فالو کرتے ہیں LinkedIn پہ. جاب سیکرس کو آپ کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گے, اسپیشلی پیپ ٹاک پاکستان کے فالوورز کو جو یوٹیوب پہ, فیس بک پہ اور LinkedIn پہ؟ اچھا, 2 قسم کے جاب سیکرز ہیں جن کو میں ایڈوائز کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے جاب سیکرز وہ ہیں جو کہ بہت ساری میری پروفائل میں مجھے میسج کرتے ہیں, اور پھر ایک اسٹینڈرڈ جواب ہے جو ہم دے دیتے ہیں سب کو. اس سے پھر اکثر لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں اور بہت سارا برا بھلا بھی کہہ دیتے ہیں. تو وہ اس کو میں رسپونڈ تو نہیں کرتا, لیکن ہماری کمپنی میں جاب کا اسپیشلی جن کمپنیز کو میں ہیڈ کروں میں ان کے بارے میں بول سکتا ہوں. ویسے ہمارے گروپ میں بھی ایسی ہے کہ ہمارے یہاں جاب ہے میرٹ پہ. تو مجھے اگر کوئی بھی CV فارورڈ کرتا ہے, جاب کے لیے اپلائی کرتا ہے, تو میں سیدھا ایک کام کرتا ہوں, وہ CV فارورڈ کرتا ہوں HR کو, اینڈ HR نوز, ہمارے یہاں HR اتنی دے نوز کہ CEO کی طرف سے CV آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے جاب پہ رکھ لو. اس کا مطلب یہ کہ اسے دیکھ لو, اگر سمجھ آتا ہے تو بلا کے انٹرویو کر لو, ویلیویٹ کر لو باقی کینڈیڈیٹس کے ساتھ اور اس میں دیکھ لیں. سو ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے. اور پھر جب میں لوگوں کو یہ بتاتا ہوں تو لوگ بہت زیادہ ناراض ہو جاتے ہیں اور پھر بہت زیادہ برا بھلا بھی کہتے ہیں. تو پلیز میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ مائنڈ نہ کیا کریں. اس کے علاوہ جو جاب سیکرز ہیں, مجھے آج صبح بھی ایک جگہ بات ہو رہی تھی اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو آج کل کے ینگسٹرز ہیں نا, ان کو میں یہ ایڈوائز کروں گا کہ تھنک لانگ ٹرم. ہمارے یہاں آج کل کچھ عرصے سے یہ ہم نوٹ کر رہے ہیں کہ جو ینگسٹر جو نئی کراپ آ رہی ہے وہ بہت جلدی میں ہے. جس طرح یونیکارن بننے کی بات ہوئی نا, وہ بہت جلدی میں ہے, بہت جلدی بہت سارا پیسہ کمانا چاہتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ 6 مہینے سال ایک جگہ کام کیا, 5-10 ہزار روپے کے لیے سوئچ کیا, پھر سوئچ کیا, پھر سوئچ کیا, پھر سوئچ کیا. اچھا, اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ
30,000 سے 1.5 لاکھ پہ ایسے پہنچتے ہیں. اور میں کچھ مہینوں میں یہ سفر ہوتا ہے. اور پرٹیکولرلی ہاں جنرلی اگر میں کہوں تو آپ 30,000 سے 1.5 لاکھ پہ پہنچ جاتے ہیں. جو 1.5 لاکھ سے 5 لاکھ یا 8 لاکھ والا سفر ہے نا وہ آپ کے لیے بند ہو جاتا ہے. اور اے آر ٹی یہ پرٹیکولرلی ٹیک سیکٹر میں تو بہت زیادہ ہو رہا ہے. میں کیونکہ میں جب آ رہا تھا تو مجھے ایک صاحب نے کہا کہ ہمارے بہاف پر آپ پوچھیے گا ضرور. اب دیکھیے کہ آفر آ رہی ہے ایک بندے کو, وہ آفر 3-4 مہینے چلتی ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, 30,000 سیلری, لاکھ روپے کی آفر آ گئی, 1.5 لاکھ روپے کی آفر آ گئی. پرٹیکولرلی جو ہم کچھ اسٹیک کی بات کریں جیسے ROR ہے یا کچھ اور جو کہ مطلب اویلیبل نہیں ہے پاکستان میں, تو یہ ایک تو یہ پرابلم ایگزسٹ کر رہی ہے. اب میں آپ سے امپلائی سے تو میں نے پوچھا, آپ امپلائر ہیں, تو میں آپ سے پرٹیکولرلی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے آپ ایڈوائز کریں ان لوگوں کو کہ کریں, ان کا کویسچن ایک ہوتا ہے. اچھا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار دیکھو بات یہ ہے کہ مجھے تو رکھ لیا آرگنائزیشن نے رکھ لیا اور میرے پاس ایک آفر آئی تو میں جانا چاہتا ہوں. آرگنائزیشن کے پاس ایک نیا امپلائی آیا جو کہ مجھ سے بہتر ہے, وہ بھی اس کو رکھ لیتی ہے اور مجھے کہتی ہے کہ پروجیکٹ نہیں ہے تو تم چلے جاؤ. مطلب دونوں آپشن اس کے پاس ہیں. تو اگر میں امپلائیز کے مائنڈ سیٹ سے بات کروں, اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ اپروچ ٹھیک ہے؟ اچھا اے آر ٹی جب آپ جاب کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی کمپنی نکال سکتی ہے, لیکن میرا خیال ہے کوئی کمپنی کسی امپلائی کو نکالنے کے لیے نہیں رکھتی. امپلائیز کو رکھا جاتا ہے کام کے لیے. ہاں اگر تو کوئی ایسی کمپنی ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے, امپلائیز کو پتہ ہی ہوتا ہے, امپلائیز کو بلکہ مالکوں سے زیادہ ہی پتہ ہوتا ہے کہ کرائسس میں ہے, سو امپلائیز خود ہی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. بٹ آئی تھنک کہ دس از پارٹ آف دا گیم. گیم کیا ہے کہ امپلائر امپلائی کو رکھ لے, امپلائی بھی جا سکتا ہے اور امپلائر بھی نکال سکتا ہے. اس میں 1 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے, نوٹس پیریڈ ہوتا ہے, اٹس فیئر گیم, اینی ون کین ڈو اینی تھنگ. میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں جو ہمارے سے جمپ کر کے جاتے ہیں, ہمارے یہاں تو الحمدللہ ایسی کوئی ہسٹری نہیں ہے کہ ہم بلا وجہ کسی کو نکال دیں. اور ہم نے تو کووڈ کے اندر بھی, کرائسس کے ٹائمز میں بھی سیلریز بھی پوری دی ہیں, بونس بھی دی ہیں, سب کچھ دی ہے, تو ہم نے تو لوگوں کو کیری کی ہے. لیکن آپ میرا پوائنٹ تھا نا وہ یہ تھا کہ 30,000 سے 1.5 لاکھ میں آپ جمپ کر کے چلے جاتے ہیں. یہاں سے بھی لوگ چلے جاتے ہیں, 5-10 ہزار روپے کا جمپ ملتا ہے تب بھی چلے جاتے ہیں. اتنی بڑی کمپنی چھوڑ کے 4 لوگوں کے ایک کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں جہاں انہیں کوئی بینیفٹس نہیں ملتے, وہ نہیں ملتے. امیڈیٹ گروتھ آپ کو مل جاتی ہے, آپ 1.5 لاکھ روپے پہ پہنچ جاتے ہیں, یہ تو عام بات ہے. لیکن جب آپ 1.5 لاکھ پہ پہنچتے ہیں نا, اس سے اوپر ہے, میں بہت زیادہ جنرلائز سیلریز بھی میں جنرلائز بتا رہا ہوں, اس کے اوپر ہے سینئر پوزیشنس. آپ کو اس طرح کے لوگوں کو اس سے اوپر والی پوزیشن پہ کبھی کوئی نہیں رکھے گا. کیوں؟ کیونکہ اس سے اوپر والی پوزیشنس پہ آپ کو چاہیے میچور لوگ ہو دا مینجمنٹ کین ڈپینڈ آن. سو اگر میں کوئی جنرل مینیجر رکھنا چاہتا ہوں, کوئی پریزیڈنٹ رکھنا چاہتا ہوں, کوئی وائس پریزیڈنٹ رکھنا چاہتا ہوں, اور اس کی سی وی پہ یہ ہے کہ 6 مہینے بعد, 8 مہینے بعد, 10 مہینے بعد, 1.5 سال بعد جمپ کر جاتا ہے, میں کبھی بھی ایسے بندے کو نہیں رکھوں گا. کیوں؟ کیونکہ ایک بندے کو لانا, دیکھیں کمپنی جو ہوتی ہے نا جب کسی امپلائی کو ہائر کرتی ہے, اینڈ یہ آپ کو پتہ ہوگا, آپ کی فیلڈ بھی انویسٹمنٹ ہوتی ہے ان ٹرمس کے 3 سے 6 مہینے تو آپ نے اسے سکھانا ہے. کاسٹ ہے, وہ آپ کاسٹ بیئر کرتے ہیں. آپ کا جو امپلائی ہے آپ کو اس ٹائم میں آؤٹ پٹ نہیں دیتا, اینڈ یو نیڈ ٹو نو دس. وہ لوگ جن کو اس کا نہیں پتا وہ فرسٹریٹ ہوتے ہیں, تو اس میں فرسٹریٹ ہونے کی بات نہیں ہے. جو امپلائی آ رہا ہے وہ بھی انسان ہے, اس کو نہیں پتا آپ کی کمپنی کا کلچر کیا, آپ کا SOPs کیا ہیں, آپ کی سسٹم کیسے چلتا ہے. ہی نیڈس ٹو لرن. تو یہ آپ نے کاسٹ اسپینڈ کرنی ہے, اسے سیلری تو آپ نے دینی ہے, سیلری لے گا کہ نہیں لے گا جب تک سیکھ رہا ہے. تو وہ آپ ایک امپلائی کے اوپر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اس کو سکھانے کی. جب یہ سیکھے تو میں ایز اے امپلائر سوچوں گا یار میں نے جب اس نے سیکھنا, سیکھ کے اس نے آگے چلا جانا, پھر مجھے دوبارہ اسٹارٹ کرنا پڑے گا. سو اس طرح کے ریسورس کو انلیس اینڈ انٹل کوئی کمپنی بہت ہی زیادہ ڈیسپریٹ کیوں نہ ہو, ROR کے کروڑوں روپے کے پروجیکٹ مارکیٹ میں آ جائیں اور ڈیولپرز نہ ہو, تو پھر تو یہ ان ریئل ہے. ٹھیک ہے, جنرلی ان نارمل ٹرمس اس میں یہ ہوگا کہ کوئی بھی امپلائر فارغ کرنے کے لیے امپلائی کو نہیں رکھتا. تو جب نہیں رکھتا تو میں کیوں ایک ایسے بندے کو لے کے آؤں جو کہ 3 مہینے بعد چلا جائے گا, 6 مہینے بعد چلا جائے گا, یا شارٹ پیریڈ. دین آئی ول نیڈ ٹو اسٹارٹ لکنگ اگین, آئی نیڈ ٹو اسٹارٹ دا ہول ہائرنگ پروسیس اگین, آئی ول آن بورڈنگ پروسیس مجھے دوبارہ کرنا پڑے گا اس کا, اور پھر اس کو سارا لرننگ کرنے کے بعد سو آئی نیڈ ٹو ڈو مور انویسٹمنٹ آن دس پوزیشن. سو رادر دین ڈوئنگ اٹ
6 مہینے بعد میں دوبارہ کروں, میں ابھی کیوں نہ ایسا بندہ رکھ لوں کہ جو مجھے پتہ ہے یار یہ لانگ ٹرم چلنے والا بندہ ہے. سو جنرلی کیا ہوتا ہے کہ سی وی کے اوپر جب آپ کی اس طرح کی اتنی زیادہ جمپس آتی ہیں, سو وہ آپ کے لیے سینئر پوزیشن پہ جب آپ جاتے ہیں تو آئی تھنک کہ اس وقت کافی سارے لوگ کافی تنگ بھی ہوتے ہیں. آئی ہیو سین مینی ایگزامپلس لائک دس. تو میں یہی سجیسٹ کروں گا, میں کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ جہاں بیٹھے ہیں بیٹھے رہیں, گروتھ ہر بندے کا حق ہے, اور اس لیے میں تو کبھی مائنڈ نہیں کرتا کہ کوئی بندہ ریزائن کرے اور کہے کہ جی مجھے سیلری گروتھ مل رہی ہے, تو اور اگر میں اس کو ریٹین کر سکتا ہوں میں کرتا ہوں, ورنہ آئی آلویز وش دم لگ کے آپ جائیں, آپ کی گروتھ ہے, آپ کا رائٹ ہے. ہمارا رائٹ ہے نا, ہم صبح سے شام تک آتے ہیں کاروبار بڑھانے کے لیے, اپنی گروتھ کے لیے آتے ہیں. اسی طرح یہ سب لوگ بھی اپنی گروتھ کے لیے صبح گھر سے نکلتے ہیں, تو اس میں مائنڈ کرنے والی بات نہیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے بیلنس مینٹین کرنا ہے تاکہ آپ کی سی وی کے اوپر, آپ کی ہسٹری کے اوپر وہ چیز ریفلیکٹ ہو. بہت زیادہ سوئچز کریں گے تو آئی تھنک کہ وہ سم ٹائمس, یہ میں نے یہ پرٹیکولر اس لیے کیونکہ یہ آج کل کافی زیادہ نئی جنریشن میں, پرانے جو لوگ ہیں ان میں ابھی بھی یہ پرابلم ہے. وہ ٹیک میں تو بہت برے حالات ہیں اس چیز کے, اینڈ آئی تھاٹ کہ وہ کچھ کمپنیز میں, بٹ ایوری ون آئی ٹاک ٹو از فیسنگ دس پرابلم. پاکستان کی بڑی سی بڑی کمپنی سے لے کے چھوٹے سے چھوٹا اسٹارٹ اپ, سب کو یہ پرابلم فیس ہو رہی ہے. اینڈ آئی تھنک اس میں جو ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں, یونیورسٹیز ہیں, دے ہیو ٹو پلے اے پارٹ ان دس. ایتھکس کے اوپر کام نہیں کیا جاتا اسٹوڈنٹس کی جو ہیں. اس قابل سمجھا کہ آپ اپنے شو میں بلائیں. آنیسٹلی آئی ریئلی انجوائڈ اٹ لاٹ, اینڈ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کامیابیاں دیں. تھینک یو ART, آئی ریلی انجوائڈ یو ہول ڈسکشن, اور مجھے تو لگ رہا تھا کہ وہ ڈسکشن میں گم ہو گیا, اور اتنا مزہ آیا آپ سے بات کر کے. ایک ایک ورڈ جو ART نے بتایا وہ سچی بات آپ کو بتاؤں وہ دل میں لگا, اور جو انہوں نے ڈسکشن کی ونڈرفل اینڈ فروٹفل ڈسکشن. اور ART اگین تھینک یو ویری مچ. ہم چاہیں گے کہ آپ فیوچر میں بھی ہمیں جو ہے وہ ٹائم دیں, اور اسی طرح سے ہمارے شو پیپ ٹاک پاکستان کو 4 چاند لگاتے رہیں. آئی ریلی انجوائڈ دا ہول سیشن. Thank you everyone for watching the episode of Pep Talk Pakistan. Do subscribe our YouTube channel Pep Talk Pakistan and do share your feedback with us so we can improve accordingly. Take care. Allah Hafiz Pakistan. Zindabad.